बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन किराम, इस वक्त ईरान और अमरीका और इसराइल के दरमियान जंग चल रही है। तकरीबन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 24 घंटे इस जंग के गुजर चुके हैं और इस वक्त ईरान की तरफ से मुख्तलिफ तरह के ड्रोन्स और मिसाइल इसराइल की तरफ और अमरीकी अड्डों की तरफ दागे जा रहे हैं और अमरीका और इसराइल की ईरान के मुख्तलिफ शहरों में बमबारी मुसलसल चल रही है। यह एक ऐसी खतरनाक जंग है जो अगले कई हफ्तों तक या कई महीनों तक जारी रह सकती है। इस जंग के पहले 24 घंटे बहुत ही तबाहकुन रहे हैं और बहुत ही खतरनाक रहे हैं। अब तक इस जंग में क्या हुआ है, ईरान का कितना नुकसान हुआ है, इसराइल का कितना नुकसान हुआ है, अमरीका का कितना नुकसान हुआ है, किसको क्या फायदा मिला है और किस में कितना नुकसान हुआ है, ये सब चीजें आपके सामने इस वीडियो के अंदर आएंगी। सबसे पहले ईरान के अंदर इसराइल के जो हमले हुए हैं और अमेरिका की जो बमबारी हुई है, इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान बताया जा रहा है वो सुप्रीम लीडर अली खामनाई का कत्ल है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने बाकायदा अपने ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट की जिसमें लिखा कि हमने 47 साल के बाद ईरान को आजाद करा लिया है। हमने अमरीकियों को मारने वाले, अमरीकी शहरियों को और उनके इत्तेहादियों को मारने वाले शख्स यानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई को मार दिया है और उसके दीगर साथी भी मारे गए हैं। अब जो बाकी मानदा ईरानी फौजी कमांडर्स हैं या ईरानी हुकूमती सियासी शख्सियात हैं, उनके पास एक ही रास्ता है कि वो अमेरिका के सामने हथियार डाल दें, उनको माफी मिल जाएगी। अगर वो हथियार नहीं फेंकेंगे तो फिर उनकी बर्बादी लाजमी है। ये ट्रंप ने बाकायदा सुप्रीम लीडर अली खामनाई को मारने का, टारगेट करने का ऐलान किया है और दावा किया है। दूसरी तरफ इसराइल का वजीर आजम नेतन्याहू, उसने सुप्रीम लीडर अली खामनाई को टारगेट करने का ऐलान किया। इसराइली वजीर आजम ने कहा कि हमने सुप्रीम लीडर खामनाई के कॉम्प्लेक्स पर 30 से ज्यादा खतरनाक मोहलक तरीन बम गिराए और जो अलामात हैं, जो हमारी मालूमात हैं, उनके मुताबिक सुप्रीम लीडर जिंदा नहीं रहे हैं और उनके बाकी साथी भी मारे गए हैं। इसराइल ईरान की हुकूमत और निज़ाम को ख़त्म करने के लिए यह जंग जारी रखेगा और इस तरह के मजीद हमले करता रहेगा, यह इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा। उसने यह भी कहा कि ईरानी अवाम सड़कों पर निकले, निज़ाम और हुकूमत को गिरा दे क्योंकि हमने उनकी हेल्प और मदद कर दी है। तो ये दोनों बयानात दावा कर रहे हैं, इसराइली वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर दोनों दावा कर रहे हैं कि हमने सुप्रीम लीडर को मार दिया है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है और ईरान के अंदर से क्या चीजें सामने आ रही हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ईरान के अंदर अभी तक इस बात का ऐलान नहीं हुआ कि सदर या सुप्रीम लीडर टारगेट हुए हैं, बल्कि सदर मसूद पज़ेश्कियान के बारे में तो कहा गया कि वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और सुप्रीम लीडर के बारे में भी कहा गया कि ये सिर्फ नफ्सियाती दबाव और गलबे के लिए इस तरह की खबरें इसराइल और अमरीका फैला रहा है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री को देखें, थोड़ा सा पीछे जाएं, 1.5 साल पहले जब लबनान बैरूत के अंदर हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को इसराइल के हमलों में टारगेट किया गया, तो इब्तदाई 24 से 48 घंटों में उनके मारे जाने की तस्दीक नहीं की गई और फिर बाद में पूरी दुनिया ने देखा कि वहां खतरनाक बम गिराए गए थे जिसकी वजह से उनका बचना मुश्किल था। और इसी तरह से जो ईरान के फौजी कमांडर्स और जनरल्स जो पिछले साल 12 रोजा जंग में टारगेट हुए, उनके कत्ल की जो ऐलानात हैं वो भी जंग के दौरान नहीं किए गए, बल्कि कुछ अरसे के बाद, यानी जब जंग रुकी तो उस दौरान चीजें आहिस्ता आहिस्ता सामने आई, क्लियर हुई कि हाँ फलां शख्स टारगेट हो गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर मान लिया जाए सुप्रीम लीडर अली खामनाई या सदर मसूद पज़ेश्कियान अगर वो अमेरिका और इसराइल के हमलों का निशाना बन चुके हैं, तो क्या उनके बाद कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ईरान के निज़ाम को, हुकूमत को, सिस्टम को संभाल सके, या क्या उनके जाने से ईरान का निज़ाम या सिस्टम खत्म हो जाएगा? तो इस हवाले से मुख्तलिफ जो तजावीज़ सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ जो आरा सामने आ रही हैं, जो इंटरनेशनल मुबस्सिरीन और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, यहां तक कि खुद राइटर्स न्यूज़ एजेंसी ने अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के हवाले से कहा कि ट्रंप को CIA ने बाकायदा मुकम्मल तौर पर ब्रीफ किया कि अगर हम सुप्रीम लीडर को टारगेट कर भी दें तब भी ईरान का निज़ाम नहीं गिरेगा। और राइटर्स न्यूज़ एजेंसी ने एक और रिपोर्ट में दावा किया कि अब तक अमरीकी सदर ट्रंप ने बहुत बड़ा जुआ खेला है ईरान के साथ जंग छेड़कर। इंतहाई हाई रिस्क और हाई प्रॉफिट वाला ये मामला था, ये खुद अमरीकी
ایجنسیز نے ٹرمپ کو بریف کیا تھا۔ اور آج ایکسیوس امریکی میڈیا نے بتایا کہ ٹرمپ نے ماضی کے 20 سالہ امریکی صدور کے رجیم چینج آپریشن کا طرز بدل دیا ہے۔ پہلے امریکی حکومتیں کسی ملک میں مداخلت کر کے حکومتیں گراتی تھیں، نظام بدلتی تھی، رجیم چینج کرتی تھی، لیکن وہ خفیہ طور پر ہوتا تھا، مختلف لابنگ کے ذریعے سے ہوتا تھا۔ یہ امریکی صدر ٹرمپ ہے جس نے کھلے عام وینزویلا کے صدر کو گرفتار کیا اور اس کے نظام کو گرایا، اور اب اس نے سپریم لیڈر علی خامنائی اور صدر کو ٹارگٹ کر کے ایران کے نظام اور حکومت کو گرانے کی بات کی ہے۔ یہ ایکسیوس امریکی میڈیا بتا رہا ہے۔ لیکن جو ایران کے میڈیا پر چیزیں سامنے آئی ہیں ان میں سپریم لیڈر علی خامنائی کے گھر والے نشانہ بنے ہیں، اس بات کی تصدیق ہوئی ہے، جیسے ان کی بیٹی اور ان کے ایک داماد کا ٹارگٹ ہونا ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ مختلف ہے، اسرائیلی میڈیا نے بھی بتایا ہے اور عرب میڈیا پر بھی نشر ہوا ہے، امریکی میڈیا پر۔ یہاں ہم امریکی یا اسرائیلی میڈیا کو بطور کوئی بہت مستند سورس کے ذکر نہیں کرتے، لیکن آپ کے سامنے چونکہ نیوز کے اندر ہم آپ کو ساری چیزیں بتاتے ہیں جن میں فیصلہ آپ نے کرنا ہوتا ہے اور نتیجہ آپ نے اخذ کرنا ہوتا ہے۔ تو ایرانی میڈیا پر جو سپریم لیڈر کے قریبی لوگ ہیں ان کے ٹارگٹ ہونے کی تصدیق ہو رہی ہے، اور صدر مسعود پزشکیان کے ٹارگٹ ہونے کی تصدیق ان کے بیٹے نے بھی کی ہے۔ اور یہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ جو محمد عارف جو ایران کے نائب صدر ہیں وہ ذمہ داری سنبھالیں گے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بھی سامنے آ رہی ہے کہ اگر سپریم لیڈر خدا نخواستہ نشانہ بن گئے یا صدر ٹارگٹ ہو گئے تو ایران کی ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے جو ایران کی قومی سلامتی ہے، وہ عبوری طور پر ایران کے نظام کو چلا سکتی ہے، اور اس نیشنل سیکیورٹی کونسل میں کئی طرح کے طاقتور لوگ رکھے گئے ہیں۔ اور پھر جنگ سے پہلے خود صدر نے اور سپریم لیڈر اور باقی حکومتی شخصیات نے کہا تھا کہ اگر ہمارا ایک صدر بھی مارا گیا تو دوسرا آئے گا، دوسرا مارا گیا تو تیسرا آئے گا، یہاں تک کہ 5 سے 10 تک کی جو نامزدگیاں تھیں وہ تعین کر لیا گیا تھا۔ اور یہاں تک کہ ابھی میرے سامنے جو ایک تازہ ترین ایرانی میڈیا سے خبر آئی ہے، ایران کا جو مرکزی IRGC کا ہیڈ کوارٹر ہے جسے خاتم الانبیاء کہا جاتا ہے، اس ہیڈ کوارٹر کے چیف نے کہا کہ ابھی تو ہم نے یہ جاریت کا جواب دیا ہے، ہم بغیر تعطل کے امریکہ اور اسرائیل سے لڑ سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنی صلاحیت موجود ہے۔ اب امریکہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف ایران نے کیا کیا ہے؟ ناظرین کرام، چونکہ 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، کل 28 فروری کو یہ حملہ شروع ہوا تھا، اور جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت یہ صبح سویرے کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے ایران کے اندر۔ اور پچھلی یعنی جو گزری رات ہے ہم نے مسلسل دیکھا کہ ایران سے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی شدید بارش ہوئی ہے۔ نہ صرف اسرائیل پر بارش ہوئی ہے بلکہ خلیجی ممالک میں، عرب ملکوں میں واقع امریکی اڈوں پر اور امریکی تنصیبات پر بھی ایران کے میزائل اور ڈرون شاہد کے ذریعے سے حملے رپورٹ ہوئے ہیں۔ تل ابیب کے اندر جو اسرائیل کا دارالحکومت ہے وہاں پر کئی بیلسٹک میزائل جا کر گرے ہیں، مختلف طرح کی فوٹیجز اور ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں۔ اگر آپ نے ویڈیوز دیکھنی ہے تو آپ ہمارے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں، یا ہمارے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ تازہ حالات کو فالو کر لیں، وہاں پر آپ کو فوٹیجز اور ویڈیوز بھی مل سکتی ہیں۔ تو تل ابیب کے اندر میزائل گرے ہیں، اور اس کے علاوہ اردن کا جو موفق سلطی ایئر بیس ہے وہاں پر بھی میزائل گرے ہیں، اور سب سے زیادہ جو نشانہ بنا ہے بحرین بنا ہے۔ بحرین چونکہ ایران کے بہت قریب ہے اور بحرین میں امریکہ کے اڈے اور تنصیبات بھی ہیں، تو بحرین ایئرپورٹ، بحرین میں جو 5th نیول فلیٹ کے نام سے اڈا ہے، نیول ہیڈ کوارٹر ہے وہ، اور باقی بحرین کا ایک بہت بڑا ہوٹل تھا بہت عالیشان، اس کو جا کر ایران کا شاہد 136 جو ڈرون ہے وہ جا کر لگا، جس سے پوری عمارت جل گئی۔ اور مختلف ایئرپورٹس اور مختلف جگہیں بھی بحرین میں نشانہ بنی ہیں۔ دوسرا بڑا ملک جو سب سے زیادہ نشانہ بنا ہے وہ دبئی ہے۔ اب دبئی اتنا UAE ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹ، چونکہ دبئی اس کی علامت کے طور پر بڑا شہر ہے تو اس وجہ سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو UAE کا جو ایئرپورٹ ہے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بتایا جاتا ہے، اس پر بھی ایرانی ڈرونز جا کر لگے ہیں اور کچھ مسافر وہاں زخمی ہوئے ہیں۔ اور دبئی کا ایک برج العرب کے نام سے ایک ہائی بلڈنگ تھی تقریباً 60 منزلہ، بتایا جاتا ہے کہ اس کو بھی ایران کا جا کر ڈرون شاہد 136 لگا ہے۔ اور دبئی کے اندر جو پورٹس تھیں وہ بھی نشانہ بنی ہیں، دبئی کے اندر الظفرہ ایئر بیس امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈا ہے وہ بھی نشانہ بنا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا ملک جو سب سے زیادہ ٹارگٹ ہوا ہے وہ کویت ہے۔ کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی ایران کا ڈرون جا کر لگا ہے، اور کویت میں السالم اڈا ہے امریکہ کا، بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی نشانہ بنا ہے۔ اور پھر چوتھا بڑا ملک ہے قطر، جہاں پر العدید ایئر بیس پر بیلسٹک میزائل اور مختلف ڈرونز جا کر لگے ہیں۔ خود قطر کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ تقریباً 60 سے زائد بیلسٹک میزائل ایران نے داغے قطر پر، اور 15 سے زائد ڈرون داغے، جن میں سے اکثر اور بیشتر کو گرا دیا گیا۔ اور امریکہ کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ان ممالک میں لگا ہوا تھا، اس حوالے سے BBC نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا کہ امریکی ایئر ڈیفنس سسٹم
ایران کے ریٹیلیشن کو مکمل طور پر کنٹرول نہیں کر سکا ہے. یعنی امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے بعد جو ایران نے بمباری کی ہے امریکی اڈوں پر اور امریکی اتحادی ممالک پر اور اسرائیل پر، اس کو امریکہ کا ایئر ڈیفنس سسٹم، چاہے وہ پیٹریوٹ ہو، چاہے وہ تھاڈ ہو، چاہے وہ اسرائیل کا میزائل سسٹم ہو، وہ مکمل طور پر انہیں کنٹرول نہیں کر سکا ہے. یعنی جو تباہی ہے وہ بہرحال ہوئی ہے. اب آبنائے ہرمز کو ایران نے بند کر دیا ہے. ایران کی بحریہ کے کمانڈرز نے باقاعدہ جو آڈیو ہے وہ جاری کیا ہے، پیغام، کہ ہم آبنائے ہرمز میں سے کسی بھی جہاز کو گزرنے نہیں دیں گے. تو اب دنیا کا جو تیل ہے، تیل کی جو شہرگ ہے، وہ ایران نے بند کر دی ہے، جس کا مطلب ہے کہ دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں یا بڑھ رہی ہیں. رائٹرز نیوز ایجنسی جو کہ انٹرنیشنل میڈیا ہے، اس نے بتایا کہ ایک دہائی کے بعد، 10 سالوں کے بعد سب سے بڑا تیل کی مارکیٹ میں بحران پیدا ہوگا. اور اوپیک پلس جو گروپ ہے تیل پیدا کرنے والا، اس نے کہا کہ ہم فوری اجلاس طلب کر کے جو مزید تیل کی پیداوار ہے وہ بڑھائیں گے تاکہ دنیا میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ نہ ہو. اب امریکی صدر ٹرمپ کیا یہ جنگ بند کر دیں گے؟ یعنی اب کوئی ڈیل ہوگی، سمجھوتا ہوگا، یہ جنگ یہ لمبے عرصے تک چلے گی. مختلف طرح کی کیا سرائیاں ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم تو لمبے عرصے تک جنگ لڑنے کا اعلان کر رہا ہے اور امریکی صدر ٹرمپ نے بھی اپنے بیان میں یہی کہا ہے، لیکن امریکی عوام بہت غصے میں ہے. ٹکر کارلسن جو امریکی صحافی ہیں، ان کا ایک تازہ ویلاگ سامنے آیا ہے جو ہم نے اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر بھی نشر کر دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے امریکہ کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم ہمارے ساتھ مل کر ایران سے نہیں لڑو گے تو پھر ہم ایٹم بم لے کر جائیں گے ایران میں، اور ہم دنیا میں جہاں چاہیں ایٹم بموں کا استعمال کریں گے، اس لیے تمہیں لڑنا ہے تو ہمارے ساتھ مل کر لڑو. تو اس وجہ سے امریکہ اس جنگ میں اترا ہے. ٹکر کارلسن نے یہ کہا، اور یہ بھی کہا کہ اسرائیل کی وجہ سے امریکی عوام کو ایک نئی جنگ میں دھکیلا گیا ہے. کمالا ہیرس جو ٹرمپ کے ساتھ الیکشن میں موجود تھی، یعنی حریف تھی، مد مقابل تھی، ڈیموکریٹ پارٹی کی سابق نائب خاتون صدر، کملا ہیرس نے کہا اپنے بیان میں کہ امریکی عوام کو جھوٹ بولا گیا اور ٹرمپ نے بھیجا امریکہ کو جنگ میں اتارا، جس سے امریکی فوجیوں کی جانوں کو نقصان ہوگا. اس کے علاوہ امریکہ کی جو کانگریس ہے، وہاں ڈیموکریٹ پارٹی اور مختلف دیگر سیاستدان ٹرمپ کو جنگ بند کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. یہاں تک کہ جو نیو یارک کے نئے میئر ہیں مامدانی، انہوں نے بھی کہا کہ یہ حملہ بہت زیادہ کیاس پیدا کرے گا. اس حملے کی مذمت کی ہے. ترک صدر رجب طیب اردوان کی سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے. پہلے مسلم لیڈر ہیں اردگان، جنہوں نے کھل کر ایران پر حالیہ حملوں کی شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ہم ایران کے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس مشکل وقت میں، اور ہم ایران کے اندر جنگ کو رکوانے کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں. ڈپلومیسی اور سفارتکاری سے یہ جنگ رکوا کر دکھائیں گے. اور انہوں نے ایران کی طرف سے جو اتحادی پڑوسی عرب ملکوں پر حملے ہوئے، جیسے قطر میں، UAE میں اور بحرین میں، سعودی عرب میں، ان پر بھی اظہار افسوس کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس چین، فرانس اور مختلف ملکوں کی طرف سے، روس وغیرہ کی طرف سے بلایا گیا. جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت بھی وہ اجلاس چل رہا ہے. تازہ اطلاعات کے مطابق ایران نے کہا کہ ہم امریکہ کی جارحیت کا جواب دیں گے. امریکہ نے جان بوجھ کر مذاکرات کو خراب کیا ہے. اور روس، چین، فرانس اور مختلف ملکوں نے امریکہ کے اس حملے کی مذمت کی ہے. فرانس کے صدر نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ایران کے پاس ایٹم بم ہے، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اسرائیل اور امریکہ بے جا اس طرح کا دعویٰ کر رہے ہیں. اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ایران کے پاس میزائلوں کا وافر مقدار میں ذخیرہ موجود ہے، اور چین اور رشیا سے حالیہ دنوں میں بہت سی چیزیں ان کو ملی ہیں. اور جو اب تک سخت ترین ریٹیلیشن ہوا ہے، جو اب تک سخت ترین جوابی کارروائیاں ایران کی طرف سے ہوئی ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ کچھ بڑا ہوا ہے. یعنی سپریم لیڈر یا صدر وغیرہ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، تبھی اتنے شدید حملے بغیر کسی تردد کے کیے گئے ہیں. یعنی UAE کے اندر، دبئی میں، ابو ظہبی میں، اور اس کے علاوہ بحرین اور قطر میں شدید حملے اس بات کی علامت ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے. یعنی صدر یا سپریم لیڈر ٹارگٹ بنے ہیں.